मुहम्मद वअला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब। ख़त्म कुरान अब बिल्कुल करीब है। कल कलाम पाक मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन तरावी चलती रहेगी। ख़त्म कुरान का होना ये एक अलग चीज़ है और तरावी एक अलग चीज़ है। तरावी की नमाज का ताल्लुक रमज़ान से है, रमज़ान की सातों से है। उसमें ख्वाब कुरान ख़त्म हो या ना हो, बस उतना कुरान पढ़ना ज़रूरी है जितना और नमाजों में पढ़ जाता है। इसलिए कहीं कहीं सूरत तरावी पढ़ते हैं, कहीं घरों में पढ़ते हैं, सूरत से पढ़ते हैं। तो ख़त्म तो ये है कि इसकी एक बरकत है। पूरा कुरान इस बहाने तरावी के ज़रिए से हमारी समातों से गुज़र जाता है। हम जमा होके अल्लाह के कलाम पाक को पूरा पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, इसकी बरकतें। और जिस तरह अक्सर एक कलाम पाक पढ़ने का रिवाज है, इसी तरह कहीं कहीं दो दो तीन तीन कलाम पाक भी पढ़े जाते हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा पाँच पाँच छः छः भी पढ़ लेते हैं। वो फिर रोज़ाना दो दो तीन तीन घंटे की तरावी होती है, ये भी होता है। तो इसलिए तरावी जो है उसका ताल्लुक रमज़ान से है और वो चांद से, एक चांद से लेकर दूसरे चांद तक ये उसका टाइम है। उसे जारी रहना चाहिए। उसकी सुन्नत, उसकी सुन्नियत हमारे लिए वैसे ही लागू होगी जैसा कि ख़त्म कुरान के दौरान। और कहीं 21वीं शब में ख़त्म कर लेते हैं, कहीं 25वीं शब में, कहीं 27 को, कहीं 29 को। हरमैन शरीफैन में 29 को ख़त्म होता है, दोनों जगह, मक्का मुकर्रमा में भी, मदीना तैयबा में। रोज़ाना एक एक पारा पढ़ा जाता है। 29वीं शब को वहाँ ख़त्म, और बड़ी मखलूक जमा होती है। वो फिर मंजर ही और होता है वहाँ। फिर उस माहौल के अंदर अल्लाह के घर में, हुजूर के कुर्ब में जब आदमी खड़ा होकर सुनता है, और वो ख़त्म शरीफ में लाखों लोग, यानी हज से भी ज़्यादा लोग जमा होते हैं, क्योंकि दोनों हरम फुल होते हैं, बिल्कुल फुल होते हैं, कोई जगह नहीं होती, नीचे ऊपर सारी मंजिलें भरी होती हैं, लाखों लोग होते हैं। दुनिया में कहीं ऐसी मिसाल नहीं, दुनिया इसका आधा भी जमा नहीं कर सकती। इतने लोग अपने अपने शौक़ से, मोहब्बत से जाते हैं और वहाँ जाके इन सातों में तरावी में जमा होते हैं, ख़त्म कुरान के मौका पर जमा होते हैं। तो ये जो 10 रोज़ा 6 रोज़ा तरावी का एहतमाम होता है, इसका भी मकसद ये नहीं होना चाहिए कि बस अब तरावी ख़त्म हो गई, कुरान मुकम्मल कर लिया, तरावी मुकम्मल हो गई, अब तरावी मुआफ़ है। नहीं, जो ये नज़रिया रखेगा वो सुन्नत को ख़त्म करने वाला हो, और सुन्नत को जो चीज़ ख़त्म करे और मिटाए, इसी का नाम बिदअत है। ये बिल्कुल बिदअत, इस किस्म की सोच बिदअत है, और कोई भी ऐसा अगर करे तो वो गुनहगार है। इसलिए 6 रोज़ा 10 रोज़ा तरावी पढ़ी जा सकती है। उसके कुछ लोगों के मकासद होते हैं कि एक जगह कुरान पाक मुकम्मल सुन लेना चाहते हैं ताकि उसके बाद फिर वो कहीं भी खड़े होकर तरावी पढ़ लें। तो इस तौर पर अगर एहतमाम है तो सही, कि उसके बाद फिर कहीं भी नमाज तरावी में वो शामिल हो जाते हैं और अपनी गिनती पूरी कर लेते हैं। तरावी की नमाज में अगर जमात से कुछ रह भी जाए और जमात से पूरी न पढ़ पाए तो जितनी रकतें रह जाएं फिर वो रकतें
بعد میں پوری کر لیں، اور اس کے اندر جو بھی صورت یاد ہے وہ پڑھیں گے۔ تو بعض حضرات سوچتے ہیں کہ ہمیں تو قرآن یاد نہیں ہے، اب جو حافظ صاحب نے پڑھا تھا وہ تو ہمیں یاد نہیں ہے، وہ تو نکل گیا، تو تراویح بھی ختم ہو گئی۔ نہیں، تو اس لیے آپ اپنی صورتوں کے ساتھ اس کو ان رکعتوں کو پورا کر لیں، جتنی بھی رکعتیں رہ گئیں، چاہے بہت ساری رکعتیں رہ گئی وہ سب آپ پڑھ لیں، چاہے اگر پوری جماعت بھی رہ گئی تو بھی 20 رکعتیں آپ اکیلے پڑھیں گے۔ 20 رکعت ہی تراویح ہے، 8 رکعت کوئی تراویح نہیں ہے، 8 رکعت کوئی تراویح نہیں، کسی حدیث میں نہیں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت تراویح پڑھی، کہیں نہیں۔ یہ بس لوگوں نے جو بات بھی منوانی ہوتی ہے وہ مارکیٹ میں لے کے آ جاتے ہیں اور اس کی پبلسٹی اچھے طریقے سے کرتے ہیں، پیسہ خوب لگاتے ہیں، انویسٹمنٹ اچھی ہوتی ہے، اور کرائے کے مبلغ بہت مل جاتے ہیں، بس چیزیں بکنا شروع ہو جاتی ہیں۔ 8 رکعت بیچے آپ، 6 رکعت کا اگر آپ کا نظریہ 6 بھی بک جائے گی، 6 بھی لگا پڑھیں گے 6 لوگ۔ اور ایک صاحب وہ بھی ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں تراویح ہے ہی کوئی چیز نہیں، لیجیے چھٹی، انہوں نے یہ اپنا شروع کیا، ہے ہی کوئی چیز نہیں تراویح کہاں سے آئی، تراویح کوئی نماز نہیں، کہیں سے ثابت نہیں، تو ان کا بھی مال بک رہا ہے، ان کی بھی بات چل رہی، کیونکہ بھائی دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں، ہر طرح کے خریدار ہیں، کوئی نہ کوئی تو گاہک بن ہی جاتا، تو اس لیے جو بھی لے کر آؤ گے بک جائے گا، یہ کوئی ایسی بات نہیں۔ اور اس قسم کا مال خریدنے والا یہ نہیں سوچتا کہ اتنی بڑی امت کہاں جا رہی ہے، اتنی صدیاں ہو گئی، یہ سب کیا سارے غلط، اتنے بڑے بڑے دماغ، اتنے بڑے بڑے علماء، یہ سب غلط، اتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، اتنا کچھ دنیا میں بتایا گیا ہے، آج تک لاکھوں کروڑوں لوگ گزر گئے، اور مزے کی بات یہ کہ جتنے لوگ اس طرح کی بات کرنے والے ہیں ان کے بھی اوپر اگر آپ جائیں نا، والد کو دیکھیں، دادا کو دیکھیں، پردادوں، وہ بھی سب یہی کر رہے تھے۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ یہیں سے شروع ہوا ہے، یہ کام، یہ جو چیز آئی ہے مارکیٹ میں یہیں سے آئی ہے، اس سے پہلے اوپر یہ چیز اس کا تصور بھی نہیں تھا۔ تو آدمی سوچتا نہیں ہے کہ اتنے لوگ سب ایک حماقت میں چلے گئے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ تراویح بھی کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے، 20 ہے یا 8 ہیں، پتہ نہیں چلا، اب پتہ چلا۔ تو کامن سینس کی بات ہے، آدمی تھوڑا سا غور کرے کہ کہاں جا رہا ہے۔ دنیا میں تو کوئی بھی چیز بنتی ہے، آتی ہے، امریکہ میں کوئی واقعہ ہوتا ہے، کوئی نئی ایجاد، سب مان لیتے ہیں، اس لیے کہ جناب امریکہ کہہ رہا ہے، سائنسدان کہہ رہا ہے، پڑھے لکھے لوگ کہہ رہے ہیں، دین میں اتنے بڑے بڑے بزرگ کہہ کر چلے گئے، علماء کہہ کے چلے گئے، اتنی بڑی امت چلی گئی، ان کی نہیں مانتے ہم۔ تو سوچنے والی بات ہے، اتنے بڑے بڑے لوگ جو ہیں ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے۔ تو اس لیے تراویح 20 ہے، 8 نہیں ہے، وہ جو 8 رکعت کی حدیث ہے وہ نفل نماز ہے۔ بخاری شریف میں جو 8 کا ذکر آیا ہے کہ آپ ہمیشہ 11 رکعت ادا فرماتے تھے رمضان میں اور علاوہ رمضان میں، تو اس میں 8 رکعت جو ہیں وہ نفل ہوتے تھے، 3 وتر، اور یہ رمضان اور علاوہ رمضان دونوں کا ساتھ ذکر کیا۔ تو اب رمضان کی بات نہیں ہے، خالی علاوہ رمضان بھی فرمایا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ رمضان کی نماز نہیں ہے، کیونکہ تراویح جو ہوتی ہے وہ تو صرف رمضان میں ہوتی ہے، رمضان کے بعد تو تصور ہی نہیں، لہذا وہ نفل کا ذکر ہے، اور دنیا نے اسی طرح سمجھا، مگر اب لوگوں نے اس حدیث سے تراویح مراد لے لیا، اور ہم کہتے ہیں ہر بات میں، ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ انداز گفتگو کیا ہے، ہر ایک بات پہ کہتے ہو کہ
حرمین میں دیکھو کیا ہوتا ہے، ہر ایک بات پہ کہتے ہو ہاں وہاں دیکھیں، وہ تو اللہ کا گھر ہے، وہاں دیکھیں وہاں کیا ہوتا ہے، مدینے میں دیکھیں وہاں جو ہوتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے. تو ہر ایک بات پہ تو یہ دلیل دی جاتی ہے. اور تراویح کے معاملے میں اندر بغلوں میں چھپ جاتے ہیں، ادھر ادھر گھومنے لگتے ہیں، وہاں کا نام ہی نہیں لیتے. تو اب بھائی آپ ہی نے کہا کہ ہر ایک بات وہاں دیکھ لی جائے کہ وہاں جو ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے، تو بھائی تراویح جو ہے وہاں 20 ہو رہی ہے تو اب آپ مان لو، اب اس میں 8 اصرار کی. یا پھر ایک کام کرو، کہو کہ یہ سارے جو وہاں کر رہے ہیں کام، وہاں کے علماء اور وہاں کی حکومت، یہ سب بدعتی ہو گئے، یہ سب گمراہ ہو گئے پھر، اور یہ 20 رکعت پڑھوا رہے ہیں، امت کو گمراہ کر رہے ہیں، یہ فتویٰ نکال تو پتہ چل جائے گا کہ بھئی ہاں واقعی جس چیز پہ کھڑے ہیں اس پہ اخلاص سے کھڑے ہیں. چلیے اس کم از کم اخلاص سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں اخلاص سے بات کر، تضاد ختم دور ہو جائے گا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگ اپنے تضادات کو تو دور کریں، پہلے اپنا اخلاص تو ثابت کریں. انسان اگر کوئی نئی راہ اپناتا ہے، کوئی نئی بات کرنے جا رہا ہے، تو کم از کم اخلاص کو ثابت کرے اور تضاد کو رفع کرے تو کچھ اس کی سنجیدگی نظر آئے. تو پہلے تو یہی چیز نہیں ہے تو پھر آگے پھر ظاہر سی بات ہے کہ بڑی کمزوری ہے بعد میں. تو بہرحال تراویح 20 ہے، 20 رکعت الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں، پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے، حرمین میں پڑھی جا رہی ہے، اور صدیوں سے یہ عمل ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت تراویح ادا فرمائی. اور دیکھیے اس میں جماعت کی جو سنت ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قائم فرمائی. جماعت کی سنت حضرت عمر رضی اللہ عنہ قائم فرمائی، اور انہوں نے ایک امام کے پیچھے لوگوں کو کھڑا کر کے پھر وہ جو منظر بنانا اتنا خوشنما منظر تھا کہ ان کو خود بڑا اچھا لگا کہ اس طرح تراویح جب ہونے لگی تو انہوں نے خود یہ ارشاد فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے. یعنی یہ بدعت اس لیے فرما رہے ہیں کہ حضور نے اس طرح نہیں کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی ایسا نہیں کیا، تو یہ انہوں نے پہلی دفعہ کی. مگر یہ بدعت سیئہ نہیں ہے، بری بدعت نہیں ہے، اچھی بدعت خود فرما رہے. اچھی بدعت کا مطلب یہ ہے کہ جو دین کا پرپز ہے وہ محفوظ ہو گیا اور ایک عمل خوبصورت طریقے سے ادا ہو. دین کا مقصد فوت نہیں ہوا، سنت کی خلاف ورزی نہیں ہوئی، ممانعت نہیں آئی، روکا نہیں، اللہ کے نبی نے کہیں روکا نہیں. تو اسی لیے جب بھی بدعت کا سوال کوئی اٹھاتا ہے تو اس سے یہ پوچھنا چاہیے کہ بتاؤ کہ اس سے روکا ہے، اس سے منع کیا ہے اللہ کے رسول. تو باقی رہی یہ بات کہ جی جب انہوں نے کیا نہیں، جب ان کے دور میں ہوا نہیں تو بدعت ہے، تو بھائی یہ تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اگر بدعت اس طور پہ دیکھی جائے کہ ایک کام اس دور میں نہیں ہوا اور آج ہے تو اور وہ اس کو ہم بدعت کہیں، تو پھر یہ جو آپ ہاتھ میں تسبیح لے کر ایسے پڑھتے ہیں، یہ جو آج کی تسبیحیں چائنا سے آتی ہیں، یہ بھی بدعت ہے. اللہ کے رسول نے کب تسبیح پڑھی ہے ایسے بتائیں؟ یہ جو مسلح بچھا کے آپ ایسے نئے نئے مسلح اس پہ باقاعدہ تصویریں بنی ہوتی ہیں مکہ کی، مدینہ کی، مسجدوں کی، یہ بچھاتے یہ بھی بدعت ہے. یہ جو آپ باقاعدہ ایک ٹائم فکس کر کے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی نے تو کبھی اس طرح نہیں کیا، یہ بھی بدعت ہے. یہ جو مسجد میں آپ محراب بناتے ہیں یہ بھی اس زمانے میں نہیں تھی، یہ بھی جو مینار بناتے ہیں یہ بھی بدعت ہے. بہت ساری چیز بدعت. لاؤڈ اسپیکر پہ اذان دیتے ہیں یہ بھی بدعت ہے. اذان جو ہے وہ تو مینار کے اوپر چڑھ کے دی جاتی تھی، یعنی اوپر چھت پہ کسی بلند جگہ، مینار تو نہیں تھا، کسی بلند جگہ پہ، اور پھر جب مینار بننے لگے تو میناروں پہ دی جانے لگے. اب نیچے کھڑے ہو کے دیتے ہیں، لاؤڈ اسپیکر پہ دیتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے. بہت ساری چیزیں ہم اپنے اولاد و وظائف پڑھتے ہیں اپنی مرضی سے فکس کر کے، ٹائم فکس کر کے پڑھتے ہیں اور تعداد فکس کر کے پڑھتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے. یہ سب بدعت ہے. کہاں سے ثابت ہے؟
اسی ٹائم میں پڑھیں جس ٹائم میں اللہ کے نبی سے ثابت ہو. لوگ قرآن مجید کی ٹائمنگ فکس کرتے ہیں تلاوت کے. تو بہت ساری چیزیں میں کتنی گناؤں, انفرادی طور پہ بھی ہیں, اجتماعی طور پہ بھی ہیں. تو اب ان سب کو کیا کہیں گے؟ یہی کہا جائے گا بھائی ان کے بارے میں منع نہیں کیا گیا, اس میں کوئی سنت فوت نہیں ہو رہی, یہ تو اس کی اصل موجود ہے. لہذا ہم نے اس کو آج کے حساب سے اپنی سہولت کے لیے اس کو تشکیل دے دیا اور ہم اس کو اپنے انداز سے کر رہے ہیں, اس میں اجازت ہے. تو بدعت وہ ہوگی جو ایک پیٹرن کو بدلے. جیسے نماز ہے, ایک طریقہ ہے نماز کا, اس کو بدلیں گے یہ بدعت ہے, وہ بدعت ہوگا. اس کو ٹائم فکس کر کے پڑھ رہے ہیں, تعداد رکعتیں اپنی نفل جتنی چاہیں فکس کر کے پڑھیں, یہ کوئی بدعت نہیں. دن میں 50 رکعتیں پڑھ لی, رات میں 50 رکعتیں پڑھ لی, کوئی حرج نہیں. لیکن اس کا طریقہ جو دیا وہ نہ بدلیں. جی ہاں, قرآن مجید آپ اس فارم میں پڑھیں, کاغذ پہ پڑھیں, اس پہ پڑھیں, موبائل پہ پڑھیں, کمپیوٹر پہ پڑھیں, کوئی حرج نہیں, کوئی حرج نہیں. کیونکہ قرآن تو ہے نا, قرآن نہ بدلیں, قرآن جو ہے اس کو پڑھیں, اس میں کوئی تبدیلی نہ کریں, یہ ہے. تو اس طرح طریقہ کار میں گنجائش ہوتی ہے, ٹائمنگ میں گنجائش ہوتی ہے. کچھ چیزیں سپورٹ کے لیے, سہولت کے لیے شامل کر لی جاتی ہیں, کچھ چیزیں آراستگی کے لیے آ جاتی ہیں, یہ سب ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو کیا یقیناً وہ دین کے خلاف نہیں تھا اور اس سے روکا نہیں گیا تھا. آپ نے اس کو بدعت فرمایا تو اس کو اس طور پہ بدعت فرمایا کہ ایک اچھی بدعت ہے. اس سے تراویح کی نماز میں جان پڑ گئی, اور بخدا اتنے احسانات ہیں ان ہستیوں کے. اگر آج تراویح کی نماز جماعت سے نہ ہوتی تو 50% بھی لوگ نہ پڑھتے. جتنے پڑھ رہے ہیں نا اس کے 50% بھی نہ پڑھتے, اکثریت نہ پڑھتی. کیسے پڑھتے دیکھیں آپ, کبھی اکیلے ہو کے دیکھیں کتنا مشکل ہو جائے گا آپ کو. اب تو خواتین پر حالانکہ نہیں ہے مسجد آنا, لیکن وہ بھی مسجد آ کر اس یہاں ماحول کی برکت سے پڑھ لیتی ہیں تراویح. وہ گھر میں اکیلی پڑھیں تو بہت مشکل ہے, تو اسی لیے خواتین کے لیے انتظام کر دیا جاتا ہے. تو کتنا بڑا احسان ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا.